बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। एक बार फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तमाम बातें मौजूद बहस बनी हुई हैं। विद ग्रेट पोजीशन कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जर्नलिज्म भी वो एक फील्ड है जहाँ पर आपको यकीनन अगर एक अहम जगह मिलती है जहाँ पर आपकी आवाज़ सुनी जाती है, जितनी आपकी जगह अहम होती है उतनी ही ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि आप फैक्ट्स को चेक करें, बात ठीक करें, एथिक्स का ख्याल रखें, मगर साथ ही साथ आपको वो प्लेटफॉर्म भी चाहिए, आपको वो एक प्ले फील्ड भी चाहिए जहाँ पर आप सच के बारे में बात कर सकें, जहाँ आप गलत को गलत कह सकें। पाकिस्तान में सहाफ़ी और सहाफ़त हमेशा ख़तरनाक पेशा रहा है, मगर अब ये बहस ज़्यादा होने लगी है। बहुत सारे वाक़यात तवातर से होने लगे हैं। रिपोर्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर्स ने जो मीडिया की आज़ादी के हवाले से रिपोर्ट दी है, उसमें हम आपको दिखाते हैं। रवा साल पाकिस्तान प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 ममालिक में 145 नंबर पर रहा। 2013 में पाकिस्तान इस रैंकिंग में 159 नंबर पर था। 2017 में पाकिस्तान की रैंकिंग कुछ बेहतर हुई और पाकिस्तान 139 नंबर पर आ गया। 2019 में पाकिस्तान ने तनाजुली का सफ़र शुरू किया और पाकिस्तान का स्कोर गिरकर 142 हो गया। 2020 में मज़ीद तनाजुली के बाद पाकिस्तान का स्कोर 145 पर आ गया। हालिया दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिससे पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी पर फिर सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले ARY न्यूज़ के बड़े पॉपुलर हैं, हर कोई उनको जानता है, एंकर पर्सन इकरारुल हसन के साथ पेश एक ऐसा वाक़या आया जिसकी सब ने मज़म्मत की। हुआ कुछ यूँ कि इकरारुल हसन इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ एक उन्हें खबर मिली, सो रिश्वत सतानी की खबरें थी, उसको चेक करने के लिए उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। स्टिंग ऑपरेशन पूरी दुनिया में होते हैं। इंस्पेक्टर दफ्तर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर रिश्वत ले रहे थे। इकरारुल हसन जब सबूत लेकर IB ऑफिस के अंदर गए ताकि उनके अफसरान को उससे आगाह किया जा सके, तो दफ्तर में मौजूद डायरेक्टर ने उनको तशद्दुद का, बल्कि शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। उनकी टीम को बरहना करके बिजली के झटके भी लगाए गए, तशद्दुद की वीडियो भी बनाई गई, धमकियां दी गई IB के अफसर की करप्शन के सबूत अगर मंजर आम पर आप लाए तो ये वीडियोस मंजर आम पर आ जाएंगी। वज़ीर आज़म ने वाक़े का नोटिस लिया और डॉक्टर IB समेत 5 IB के एहलकारान को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल किए गए एहलकारों में टाइपिस्ट महबूब अली, इनाम अली, सब इंस्पेक्टर रजब अली और हेड कांस्टेबल मोहम्मद खावर शामिल हैं। साथ ही साथ एक और वाक़या हुआ। एक और वाक़या ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी और रोज़नामा जना के एडिटर इन चीफ मोहसिन बेग के साथ पेश आया। मोहसिन बेग ने FIA की टीम के साथ जो सलूक किया, यकीनन उसको सभी गलत कह रहे हैं, हम भी गलत कहेंगे, रियासत की रिट हाथ में लेने के मुतरादिफ समझते हैं। लेकिन इस केस में इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने यह कहा है कि मोहसिन बेग के घर पर FIA का छापा गैर कानूनी था। कल इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर इकरारुल हसन और मोहसिन बेग के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मुख्तलिफ जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। 3.5 साल से सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जो ज़ालिमाना हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यही वजह है कि पाकिस्तान की रैंकिंग आलमी दुनिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस फ्रीडम के हवाले से मुसलसल गिरती चली जा रही है। हमें तवक्को थी कि शायद ये वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ अकल आ जाएगी जो अरबाब इख्तियार हैं, जो अरबाब इक़्तिदार हैं, लेकिन बजाय इसके कि उनको अकल आए या उनको समझ आए, उन्होंने चीज़ों को मज़ीद ख़राब करना शुरू कर दिया। एक वफाकी वज़ीर की दरख्वास्त जाती है, लाहौर में जाती है, आधे घंटे बाद आप उस पर इस्लामाबाद में कार्रवाई कर लेते हैं। इतनी फुर्तियाँ। मोहसिन बेग को गिरफ्तार करने के साथ साथ मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं अरबाब इख्तियार की तरफ से कि अगला नंबर गिरफ्तारी का और नोटिस का आपका है, आप या तो शहर से बाहर चली जाएं या मुल्क से बाहर चली जाएं। हमने कौन सा ऐसा कोई गैर कानूनी कदम कर दिया है कि हम डर जाएं, हम घबरा जाएं? हम किसी से डरने वाले, किसी से घबराने वाले नहीं हैं। जब तक ये हुकूमत चलती रहेगी तो तब तक हमें इससे भी सख्त इक़दामात के लिए तैयार रहना चाहिए और उसका मुकाबला एक तरीके से हो सकते है, वो है सहाफ़ियों का इत्तेहाद और इत्तेफाक। और एक तो ये तफरीक हमें ख़त्म करनी चाहिए कि ये एंकर है और ये एडिटर है और ये रिपोर्टर है और ये कैमरामैन है, और ख़ुसूसन हमारे एंकर्स और इन लोगों को अक्सर जंग हमारे एंकर्स और उसकी होती है, लेकिन सड़कों पे लड़ते वो हमारे रिपोर्टर और कैमरामैन और वो लोग हैं। तो हमें ये तफरीक ख़त्म करके यकजान बन के सहाफ़ती
اور ورکرز تنظیموں کے جو قائدین ہیں ان کی قیادت میں اس مقابلے کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے. ہر گورنمنٹ کا، وہ آمریت کی ہو وہ جمہوریت کی ہو، یہ رویہ اور یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو کہیں وہ صحافی لکھیں، وہ جو ہمیں بتائیں ہم وہ بولیں. اقرار الحسن صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. پہلے سارے پاکستان نے مذمت کی، ہماری طرف سے بھی اس واقعے کی شدید مذمت، لیکن اس وقت پہلے تو ہمیں بتائیے آپ کا کیا حال ہے، آپ کی ٹیم کے ممبرز کا کیا حال ہے؟ جی بس میں تو ازراہ مذاق یہ کہہ رہا ہوں اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے بھی، کہ بس کندھا اترا ہوا ہے، ایک پسلی ٹوٹی ہے، باقی سب ٹھیک ہے. سر کے پیچھے جو ہے وہ 6 اسٹیچز آئے ہیں، 2 گہرے زخم ہیں، باقی سب ٹھیک ہے. ابھی تازہ ترین اطلاع یہ ملی ہے کہ کان کا دائیں جانب کا جو کان ہے اس کا پردہ بھی پھٹ چکا ہے، باقی سب خیریت ہے. اور جو ای سی جی ہے وہ بھی اب نارمل آ رہا ہے، اس لیے کہ جو الیکٹرک کرنٹ لگایا تھا آئی بی کے اہلکاروں اور افسران نے وہ ہارٹ میں سے پاس ہوا ہے، اور وہ کی وجہ سے ای سی جی بھی نارمل نہیں ہے. تو باقی سب خیریت ہے. تو یہ معاملات ہیں. جی نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. کافی پریشان کن معاملات ہیں، آپ کی ٹیم ممبرز کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے. لیکن جو اس کا پھر نتیجہ نکلنا چاہیے تھا، آپ کے خیال سے ایکشن ویسا ہوا ہے حکومت کی طرف سے؟ پرائم منسٹر نے نوٹس لیا، حکومتی وزراء نے یقین دہانی کرائی، بٹ وہ مٹیریلائز ہوا ہے ایکشن میں؟ دیکھیے، یہ اس سے پہلے تو خیر کبھی ایسا نہیں ہوا، آلدو کہ میں موجودہ حکومت کا بڑا ناقد ہوں، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس سے مجھے ذاتی طور پر، ایک شہری کے طور پر بھی، ایک صحافی کے طور پر بھی بہت اختلاف ہے. لیکن اس معاملے کی حد تک، اور شاید اس میں ظاہر ایک عمل دخل بدقسمتی سے اب یہ ہو گیا کہ آپ کا تعلق کس ادارے سے ہے، یا آپ صحافت میں کون سی لائن ٹو کرتے ہیں. یہ بدقسمتی سے اب معیار بن گیا ہے کہ کس صحافی کے تشدد سے مذمت کرنی ہے اور کس صحافی کے تشدد سے مذمت نہیں کرنی، یا کس صحافی پہ جو تشدد ہوا ہے اس کا نوٹس لینا ہے اور کس صحافی کے تشدد کا نوٹس نہیں لینا، یا کس صحافی کے تشدد یا اغوا کے بعد اس سے ملنے جانا ہے اور کس صحافی کے تشدد اور اغوا کے بعد اس سے ملنے نہیں جانا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا تعلق کس ادارے سے ہے، یا اگین کہ آپ کس پولیٹیکل پارٹی کی آنکھ کا تارا ہیں. سو میرا خیال ہے اس معاملے میں ذرا خوش قسمت ثابت ہوا ہوں. آپ نے بڑا کڑوا سچ بتا دیا ہے کھل کر. یہ بھی بتا دیں کہ جیسا آپ نے کہا کہ یقیناً یہ ایک ڈویژن ہو چکی ہے انفارچونیٹلی، اس میں ہم صحافیوں کا بھی قصور ہے کہ ہم نے بھی ڈویژن کر لی ہے اور ہم بھی سلیکٹڈلی ہی مذمت کرتے ہیں. صحافیوں کا ہی قصور ہے. دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ وہ تمام سینئر صحافی جن کو ہم بڑا آئیڈیلائز کیا کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، مگر وہ آبجیکٹیوٹی کہیں کھو دی انہوں نے. ہم نے جمہوریت کا نام نواز شریف سمجھ لیا بدقسمتی سے، یا زرداری سمجھ لیا، جو پارٹی ہمیں سمجھ میں آتی ہے یا پسند ہے. تو ہم نے بدقسمتی سے جو آبجیکٹیوٹی تھی اس کو کھو کے پولیٹیکل پارٹیز کے سٹانس کو، یا جو شخصیات ہیں ان کا جو موقف ہے یا ان کے نظریات ہیں ان کو ٹو کرنا شروع کر دیا. تو صرف اور صرف صحافیوں کا ہی قصور ہے کہ اگر یہ دراڑ ہمیں دکھائی دیتی ہے یا یہ الگ الگ معیارات ہمیں نظر آتے ہیں کسی صحافی کے اغوا ہونے یا تشدد ہونے پہ، تو وہ میرا خیال ہے کہ صرف اس بنیاد پہ ہی ہے کہ ہم جو ہے وہ بیلنس بات کرنا ہم نے شاید کھو دیا ہے. اب مجھے اپنے سینئرز میں بہت کم لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ جو فرض کیجیے موجودہ حکومت کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مکمل طور پر ہی تمام خامیاں ہی خامیاں ہیں. اگر کہیں کوئی اچھائی ہوتی ہے تو اس کو بھی بیان کرنا چاہیے، جو خامیاں ان کی نشاندہی بھی کرنی چاہیے. اگر اپوزیشن کی بات کریں تو ایسا تو نہیں ہے کہ تمام جو ہے وہ شیطانیت ہی ہے اور وہاں پہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ نیکی نہیں ہے یا بھلائی نہیں ہے یا اچھائی نہیں ہے. تو اگر آپ حکومت کے حمایتی صحافی سمجھے جاتے ہیں یا ہیں تو آپ کو اپوزیشن میں کوئی اچھائی دکھائی نہیں دیتی. تو بدقسمتی سے ہم نے جو ہے نا وہ بالکل انسانوں کو فرشتہ یا شیطان سمجھ لیا ہے. ہم جس کو فرشتہ سمجھ لیتے ہیں ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اس کی ہر بات کو ڈیفینڈ کرنا ہمارا زندگی کا مقصد بن جاتا ہے. اور جس کو ہم شیطان سمجھ لیتے ہیں ہم اس سے توقع یہ کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ اچھائی نہیں کر سکتا اور بس اس کی ہر بات سے ہمیں اختلاف لازم ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب روش ہے ہم صحافیوں کی، اور ہمیں اس پہ نظر ثانی کرنا چاہیے سب کو مل کے. آئی تھنک آپ نے ہر بات کھل کے کہہ دی ہے. بگ تھینک یو فار دیٹ. حافظ طارق صاحب، اقرار حسن کو تو ہمارے کالیگ ہیں، بہت رسپیکٹیبل ہیں، بہت انفارچونیٹلی باقاعدہ مارا پیٹا گیا، مگر آپ لوگ کے ساتھ بھی مار پیٹ ویسے نہیں ہوئی لیکن اور روحانی طور پہ ہو گئی. سو آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام معاملے میں غلطی کدھر سے شروع ہوئی ہے؟ ہم نے دیکھا مے بی ایک رسپانسبلٹی یا رسپانسبلٹی کو ویسے نہیں کیا گیا پروگرام میں. آپ تو کہہ بھی رہے تھے پیمرا کا نوٹس آ جائے گا، مگر کیا یہ اس سے زیادہ ہو گیا جو آپ کہہ رہے تھے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ فریہ. ایک بات تو یہ ہے کہ بعض چیزیں ایونٹ جو ہیں وہ اس طریقے سے انفولڈ ہوتے رہے کہ وہ آپ اس کا سرا پکڑنے سے ہی قاصر ہیں کہ بھائی آخر اس کی جو ہے نا وہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے، کیا معاملہ ہو گیا. دیکھیں جو پروگرام آن ایئر ہوا ہے اس دن، اس میں اب اور ایک جو کلپ وائرل ہوا جس کے اوپر یہ سارا فسانہ گھڑا گیا، اس کے اندر اور آن ایئر پروگرام کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. اب ہمیں موقع بھی نہیں ملا کہ ہم اس کو سمجھا سکیں، بتا سکیں لوگوں کے ساتھ کہ یار ایکچوئل پوزیشن ہے کیا. پروگرام ہوتا ہے، پروگرام کے 2 ریپیٹ چل گئے، کسی کو کچھ نہیں پتا چلا. وہ پروگرام جو ہے نا روٹین میں سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح پروگرام کے کلپ جاتے ہیں چلا گیا، کچھ نہیں پتا چلا. ہوا یہ کہ وہ کلپ اٹھا کے کسی نے کہیں پہنچایا اور وہاں ان کو احساس ہو گیا کہ یار یہ تو بہت جو ہے قیامت آ گئی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ پیمرا نے بھی پروگرام کا جو ٹرانسکرپٹ ہے اس کے اوپر نوٹس دینے کے بجائے جو ویڈیو کلپ تھا اس کے اوپر نوٹس دیا اور اسی کا ٹرانسکرپٹ جو ہے نا وہ بھیج دیا کہ جی یہ پروگرام کے اندر آن ایئر ہوا ہے. اب معاملہ ہے کیا، جو افتخار احمد صاحب کا جو سنٹنس ہے وہ پروگرام میں 16 منٹ اور 34 سیکنڈ پہ وہ گفتگو ہے. جو میرا اس کے اندر سنٹنس ہے وہ پروگرام میں یعنی 20 منٹ اور 45 سیکنڈ پہ وہ گفتگو، اور اسی طریقے سے جو امجد شعیب صاحب کا سنٹنس ہے وہ 21 منٹ اور 52 سیکنڈ پہ پروگرام میں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محسن بیگ صاحب کا جو سنٹنس 9 منٹ اور 57 سیکنڈ پہ ہے اور جو امجد شعیب صاحب کا سنٹنس ہے وہ 21 منٹ 52 سیکنڈ کے اوپر ہے. تو کتنا بڑا گیپ ہے، کیا کیا باتیں بیچ میں ہوئی ہوں گی، کس کانٹیکس میں ہوئے ہوں گے، کیا سوال پوچھے گئے ہوں گے. لیکن ہمارے ہاں اتنی بھیڑ چال ہے، کسی نے زحمت ہی گوا. حافظ طارق صاحب ہم نے دیکھا اس میں جنرل امجد شعیب نے پھر اپنی ایک اپالوجی دے دی، ان میں سے بولا گیا کہ جی ہم نے تو کسی کو بھی نہیں کہا. رائٹ، ان میں جنرل امجد شعیب نے ایک اپالوجی دی. تو اگر ایک اپالوجی آپ کے خیال سے آ جاتی تو شاید یہ بات یہاں تک نہ جاتی. اگر کسی کی جذبات مجروح ہوئے تھے تو اپالوجائز کرنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں تھا. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں نا، وہ اگر اس کانٹیکس میں بات ہوتی، آپ ہمارا پوائنٹ آف ویو تو سنیں نا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے ایک 1.25 منٹ کے جو کلپ ہے جس کو مختلف حصوں سے جوڑ کے بنایا گیا اس کے اوپر ایک کہانی گھڑ لیں. میں آپ کے کسی پروگرام کے پہلے حصے کی کوئی بات کو آخری حصے کے ساتھ ملاؤں اور کل میں کوئی چیز وائرل کر دوں اور کہوں کہ جناب آپ نے یہ کیا تو آپ اس پہ اپالوجی کر لیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک اس کا ڈیو پروسیس ہے نا. آپ نے ہمیں نوٹس دیا تھا، آپ نوٹس میں ہم یہ ساری باتیں لکھ کے بتاتے کہ یار کیا ہوا ہے اس پروگرام کے اندر، کون سی بات ہے، کہاں آپ نے جو ہے وہ کون سی ایسی چیزیں جو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، اس کا تو موقع ہی نہیں دیا. آپ نے دھڑا دھڑ کیبل آپریٹرز کو کہا چینل بند کر دیں. جب تھوڑا سا پھر جب شور مچا تو آپ نے کہا جی چلیں جی آپ ان کا چینل کھولیں مگر اس کو آخری نمبر پہ کھول دیں. پھر اس کے بعد جس طرح کے پریشر جو آپ نے غریدہ کا شارٹ سنایا ہے، ان 7 دنوں کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو ہم نے فیس نہیں کی ہے، کس قسم کی جو ہے نا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ قسم کی چیزیں کہی گئی ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ویسا بھی ہو سکتا ہے. پنجاب گورنمنٹ کے جو ایڈورٹیزمنٹ کی کمپین آئی اس میں سے نکال دیے، یعنی جو ٹول ایک حکومت وقت کے ہو سکتے تھے وہ آپ نے استعمال کیے. ایک ڈیو پروسیس تھا، پیمرا نے نوٹس دیا، آپ ہمارا جواب سنتے، مطمئن ہوتے تو ٹھیک، ہم آپ کے فیصلے سے مطمئن ہوتے تو ٹھیک، ورنہ ہمارے لیے کورٹ آف لا کھلی ہوئی ہے، ہم اس میں جاتے، ہم اپنا موقف بیان کرتے. آپ نے تو موقع ہی نہیں دیا. وقت ہوا ایک بریک کا اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. And welcome back. So مظہر عباس صاحب، you're a senior journalist، آپ اچھی طریقے سے ایتھکس کو ہر چیز کو جانتے ہیں. اس معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ فریہ. دیکھیے دونوں واقعات کو لے لیتے ہیں اور دونوں واقعات میں ایک کنڈکٹ جرنلسٹ کا ہے اور دوسرا کنڈکٹ آفیشلز کا ہے. اب پہلے واقعے میں دیکھ لیں کہ اقرار الحسن اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک فلمنگ کر رہے ہیں، اسٹنگ آپریشن کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں وہ انہوں نے کیا. انہوں نے ان کے بقول انہوں نے آئی بی کے آفیشلز کو رشوت دیتے ہوئے پکڑا یا جو کچھ بھی دکھایا اس کا وہ کر لیا. دوسرا یہ کہ وہ اندر گئے، انٹیلیجنس ایجنسی کے دفتر کے اندر گئے ان کا ویو لینے. اب انٹیلیجنس ایجنسیز کے دفتر میں آپ کیمرے لے کے اس طرح نہیں جا سکتے، پہلی چیز تو یہ. تو اب انہوں نے وہ چلے گئے، ہو سکتا ہے انہوں نے غلط کیا ہو، اس سے آپ نے کیمرے لے لیے. یعنی کیمرے لینے کیمرہ مین سے لینا ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے کسی سے ہتھیار چھین لیا ہو اس کے ہاتھ میں.
جب آپ نے ہتھیار چھین لیے تھے اس کے بعد کا پورا عمل جو ہے وہ ہے بربریت, وہ ہے ان ہیومن بیہیویئر. آپ کیسے, آپ نے اگر انہوں نے کوئی وائلیشن کیا آپ اس کے خلاف کیس رجسٹر کرتے پولیس میں, اور پولیس سے کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کر لو. میکسیمم تو یہی ہوتا ہے نا. آپ نے کیا کیا, آپ نے ان سارے لوگوں کو پکڑا, ان کو مارا, ان کے کپڑے اتارے, ان کی ویڈیوز بنائی. یہ پورا عمل غیر انسانی ہے, اور اس پورے عمل پہ انہیں صرف معطل نہیں, گرفتار ہونا چاہیے اور ڈسمس ہونا چاہیے. اب آ جائیں آپ دوسرا واقعہ محسن بیگ صاحب کا. محسن بیگ صاحب کو کے خلاف ایک کمپلینٹ مراد سعید صاحب نے رجسٹر کروائی لاہور میں, اور اس کے فوراً بعد ایکشن ہو جاتا ہے. اور اس ایکشن میں اگر آپ نے ایکشن کرنا ہی تھا, ایک کیس رجسٹر ہو گیا تھا, ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایف آئی اے کو انہیں نوٹس دینا چاہیے تھا اور ان کو بلانا چاہیے تھا اپنے دفتر, چاہے اسی وقت بلا لیتے یا اگلے دن بلا لیتے, اور پھر اس کے علاوہ اس کے بعد آپ ان کو بھلے گرفتار کرتے. اگر وہ نوٹس پر نہیں آتے تو آپ بالکل کارروائی کر سکتے تھے. یا پھر یہ کہ آپ وارنٹ گرفتاری لے کے چلے جاتے, سرچ وارنٹ لے کے چلے جاتے. تو اور اب آپ آ جائیں محسن بیگ صاحب کے کنڈکٹ سے. ابھی میں حافظ طارق سے سن رہا تھا. دیکھیے میں ایز اے جرنلسٹ ایسی چیزیں, اب اس وقت سوال کیا تھا, پروگرام کس چیز پہ تھا کہ ان 10 لوگوں کو, ان 10 منسٹرز کو جو ایوارڈ دیے گئے وہ کس کرائیٹیرین پہ دیے گئے. اب آپ نے ڈسکس کیا کرنا تھا, آپ نے ڈسکس کرنا تھا کہ مراد سعید کی منسٹری نے ایسا کام نہیں کیا کہ جس پہ ان کو نمبر 1 دیتا. لیکن اس میں آپ ریفرنس کون سا دے رہے ہیں, اس ریفرنس کا اس سے تعلق کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پرسنل, اس کے پرسنل جو بھی صحیح یا غلط, اس کو آپ اٹیک کر رہے ہیں, اور اس میں آپ ریفرنس کے طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو آپ ریام خان کی کتاب میں دیکھ لیں. اس کا مطلب یہ ہوا اگر ریام خان کی کتاب میں کوئی چیز غلط لکھی بھی ہے تو میں اس کو کوٹ نہیں کر سکتا. میں یہ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ اس وقت یہ چیز ڈسکس نہیں ہو رہی ہے. یہ جو محسن بیگ صاحب کا کنڈکٹ تھا یہ بالکل غلط تھا, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی میرے نقطۂ نظر سے. رائٹ. سو جی اس کے بعد محسن بیگ صاحب نے ادھر جو کچھ کیا, جی آپ اس کو ویریفائی کر لیں. وہ کسی کو بٹ مار رہے ہیں, بندوق لے کے کھڑے ہو گئے ہیں, باہر نکل آئے ہیں. مجھے فرض کریں بہت ہی غیر قانونی ایف آئی اے نے کیا, جو کہ مجھے لگتا ہے بالکل غیر قانونی انداز میں کیا ایف آئی اے نے, لیکن آپ گرفتاری دے دیتے. آپ ادھر سے ہی فون کر کے 4 کیمرامینس کو بلاتے, 4 چینلز کو بلاتے, ان کے سامنے کہتے کہ میں گرفتاری دے رہا ہوں اور یہ مجھے عمران خان کے کہنے پر کیا گیا, جو بھی تھا آپ کا. ٹھیک, قانون ہاتھ میں لے سکتے تھے. ٹھیک. ہاں, تو یہ جو آپٹکس ہیں یہ سارے, یہ قطعی طور پہ, اسی لیے میں اس بات سے اسٹینڈ کرتا ہوں, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا غلط ہوا. ایز این انڈیویجول ایف آئی اے کو یہ اختیار نہیں تھا جو انہوں نے کیا, لیکن ان کے کنڈکٹ کو کسی بھی طریقے سے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن میں اسے فریڈم آف دا پریس کا مسئلہ نہیں سمجھتا. رائٹ. سو آئی کم ٹو یو جنرل صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ نے سب کی آرا سنی. یہ لگ یہ رہا ہے کہ ایک بیلنس ہمیں نہیں مل رہا ہے, جس کی جو طاقت ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا سلوشن ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو بات مظہر بھائی نے کہہ دی یا جو پہلے ہمارے دوسرے دوست کہہ رہے تھے, اب اس میں مزید کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے. بڑا ڈیٹیلڈ ریویو دے دیا ہے مظہر عباس صاحب نے, اور میں اس کے ساتھ بالکل سہمت ہوں. میں اس کو ایگری کرتا ہوں کہ ان کی آبزرویشن اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ بالکل درست ہے. لیکن ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں جس طریقے سے ہمارے مزاج ہیں, جن کے پاس اختیارات ہیں وہ پورے استعمال کرنا چاہتے ہیں, جن کے پاس اور کہیں تک رسائی ہو سکتی ہے, ہر آدمی اپنی اتھارٹی, اپنے سفیر آف انفلوئنس ٹو دا بیسٹ آف ہز اور ہر ایبلٹی وہ اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے. اور انفارچونیٹلی یہی روایت میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے, گورنمنٹس کا رویہ بھی یہی رہا ہے. ہم نے دیکھا ادھر پولیٹیکل اپوننٹس کو قتل کروا دیا گیا, حکومت وقت نے کروائے, اور پھر ہم نے دیکھا بڑی دور دراز جگہوں پر کیمپ بنے جہاں اپوزیشن لیڈرز کو لے جا کر گرفتار کر کے فحش عورتوں کے ساتھ ان کی فلمیں بنائی گئیں. یہ بھی حکومتیں کرتی رہی ہیں.
پھر اپنے ہی لوگوں کو آنکھیں اور ہاتھ پاؤں باندھ کے جو کچھ مصطفیٰ کھر کے ساتھ ہوا وہ بھی زندہ ہیں, وہ خود بتا بھی سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا. تو یہ جرنلزم ایک جو پروفیشن ہے, پرٹیکولرلی آج کل جب سے یہ جنرل مشرف کے دنوں کے بعد ایک میڈیا کا ایک ریولوشن آیا ہے, آئی وڈ سے الیکٹرانک میڈیا میں, اس کے بعد رسکس بڑھ گئے ہیں ہر پروفیشن میں. اگر آپ اے این ایف میں چلے جائیں تو وہ ڈرگ والوں کو چیز کرتے ہوئے اپنے جانیں کھو دیتے ہیں, پولیس کرائمز میں جاتی ہے کرائم فائٹ کرنے تو وہ اپنی جانیں کھو دیتے ہیں, وکلاء کے اوپر قتلانہ حملے ہو جاتے ہیں جب کسی کا دفاع کرنے یا کسی کو پروسیکیوٹ کروانے کے لیے جائیں. تو یہ رسکس ہیں ہر پروفیشن میں ہیں, آرمی میں تو روزانہ ہی ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو جرنلسٹ کے ساتھ ہو رہا ہے, میرے خیال میں جو اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کو تو اس سے زیادہ اس پہ وضاحت نہیں کی جا سکتی, لیکن اوورآل ہمارے قومی رویے ہی ایسے ہیں کہ ایسا ہوتا آیا ہے, ہو رہا ہے. لینگویج زوال پذیر ہے, مورل جو سٹینڈرڈز ہیں انفارچونیٹلی ان پہ بہت سوالیہ نشانات اٹھ رہے ہیں, اور جو لینگویج ہے وہ اتنی زوال پذیر ہے, چاہے وہ میڈیا پہ ہو یا پارلیمنٹ کے اندر ہو, کہ اس کو سن کے بھی شرم آتی ہے کہ سینئر پولیٹیشین لینگویج کیسی استعمال کرتے ہیں. تو یہ اوورآل ایک نیشنل کیریکٹر ہے, وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. یہ بڑی آپ نے اس کو انکمپس کیا ہے. حافظ طارق صاحب, اگر ہم اب دوسری طرف کو دیکھیں, کیونکہ ہم تو میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں, لیکن یہ ایک گریونس ہے لوگوں کو ہے کہ میڈیا پہ کیسی زبان استعمال ہو رہی ہے, وہ باتیں جو گھروں میں نہیں سنی جاتی تھیں وہ پارلیمنٹ میں وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں, آپس میں سیاسی طور پہ مخالفین ایک دوسرے کو کہتے ہیں, سوشل میڈیا میں یہ ہے, میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. ہمیں وہ رپورٹ کرنا ایک ٹرکی سچویشن ہے کہ آپ اس کو رپورٹ بھی کرنا ہے, آپ نے رسپانسبلٹی بھی دکھانی ہے, لیکن آپ وہی دکھا سکتے ہیں. ابھی جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ ڈکلائن ہے تو ڈکلائن ہی نظر آئے گا میڈیا پر. سو یہاں پہ پھر جرنلسٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہے حافظ صاحب؟ دیکھیں, جو جرنلسٹ کا اخبار کے اندر اور ٹیلی ویژن کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ جو رول ہوتا تھا ایڈیٹر کا, وہ رول تو آپ نے منیمائز کر دیا یا ختم کر دیا. جو چیک اینڈ بیلنس تھا, جو لوگ سکھانے والے تھے, وہ اس طریقے سے اب بچے نہیں ہیں. ایسی بھیڑ چال کے اندر لوگ آ گئے. آپ کی جو انڈسٹری تھی اس میں کنزمپشن بہت زیادہ تھی, آپ نے کوئی اس کے اوپر چھلنی نہیں لگائی کہ کون آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے. یہ بڑے شہروں کے اندر تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی کچھ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں. آپ یہاں سے کراچی سے نکل کے چلے جائیں اندرون سندھ, اور لاہور سے نکل کے چلے جائیں اندرون پنجاب, جو رپورٹرز ہیں چینلز کے, وہ کوئی فارمیسی کا کام کرتا ہے, کسی کی اپنی جو ہے کوئی اسکول ٹیچر ہے, کوئی اور چیز ہے, اسی کو آپ جرنلسٹ بنا کے مائک مختلف چینلز کے بلا تفریق میں بات کر رہا ہوں, آپ پکڑاتے ہیں. نہ آپ ان کو پیسے دیتے ہیں, نہ آپ ان کی کوئی ٹریننگ ہے. تو پھر اس میں اسی قسم کی چیزیں ہونی. اور جو جنرل صاحب نے بات کی پوری سوسائٹی کی, وہ سوسائٹی صرف ہے کہ یہاں پہ انحطاط پذیر نہیں ہے, وہ اوور آل اسی طریقے کی سچویشن ہے. زبان جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں جو آج سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ معیوب سمجھی جاتی تھی, اب اسے لوگوں نے معیوب سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے. بہت ساری چیزیں جو شاید پہلے اس طرح سے رپورٹ نہیں ہوتی تھی اب ہوتی ہیں, لوگ برا بھی نہیں سمجھتے. اور پھر صرف کیا اس کے اندر ہے, آپ ڈراموں کے کلچر پہ چلے جائیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, کس کو وہ ہماری سوسائٹی کو جو ڈراموں کے سبجیکٹ ہے انہوں نے کس طریقے سے ڈیمیج کر دیا ہے, جو اور چیزیں ہیں وہ کہاں پہ جا رہی ہیں. تو یہ بات 100% درست ہے کہ اوور آل چیزیں ہیں, جتنی رسپانسبلٹی ہمیں اٹھانی چاہیے تھی, انفارچونیٹلی جو میڈیا ہے وہ بھی اس طریقے سے رسپانسبل. یہ ایک ریئیکشنری سچویشن پیدا ہو گئی کہ آپ نے مجھے کچھ برا بھلا کہہ دیا ہے تو میں نے جواب کے اندر آبجیکٹیوٹی کو کھو دینا ہے, میں نے اس کا آگے ریئیکشن کرنا ہے. اب یہی چیزیں آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, میں تو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں ہوں, لیکن یہ جب یہ ویڈیو کا جو کلپ وائرل ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اعزازات اور القابات سے نوازا گیا, جس قسم کی جو ہے نا وہ زبان اور گالیاں استعمال کی گئی, بہت ہی شرمناک ٹرینڈز استعمال کیے گئے, اور خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں ہر طرف, چاہے فرسٹ لیڈی ہوں, چاہے مریم نواز ہو, بالکل کابینہ غریدہ فاروقی قابل مذمت جس قسم کی پیٹرنائزیشن جی, اور اس کی ہائیسٹ لیول سے پیٹرنائزیشن ہو رہی تھی, اس کی اسپانسرشپ ہو رہی تھی, اس کو پولیٹیکل پارٹیز کے پلیٹ فارم سے اسپریڈ کیا جا رہا تھا. تو اب یہ کدھر لے جا رہے ہیں ساری چیزوں کے اوپر. ہمارے یہاں یہ ہے کہ اپنی غلطی کوئی تسلیم نہیں کرتا, دوسروں کے اندر اس کو ساری خامیاں نظر آتی ہیں. اب میڈیا کے اندر بھی یہی صورتحال ہے, ہم بہت ساری چیزوں میں چونکہ ہم
اوور پروٹیکشن کے قائل ہو گئے ہیں کہ جہاں ہمارے کسی بندے کا مسئلہ ہو جائے ہم سوچیں جی کسی طریقے سے اس کو بچا لیں، اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دیں. جو مظہر صاحب نے بات کی کہ بہت ساری چیزیں ہیں آپ جسٹیفائی آپ کو نہیں کرنا چاہیے اور نہ آپ کر سکتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر شعبہ یہ ہے، وکیل بھی یہی کرتے ہیں، صحافی بھی یہی کر رہے ہیں، آپ کے جو باقی چیزیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بڑی اہم بات آپ نے کی ہے مظہر صاحب. یہی میں چاہوں گی اب یہ سچویشن حافظ صاحب نے بھی کہہ دیا، آپ نے بھی کہہ دیا، اس سے پہلے اقرار نے بھی بتا دیا، یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سچویشن کیسی ہوگی ہے جہاں پہ ایکچوئل جرنلسٹ کے لیے بریدنگ سپیس، ورکنگ سپیس کم سے کم ہے. جو ایک پوزیشن لے لیتا ہے اس کو پروٹیکشن بھی مل جاتی ہے، اس کے لیے ٹرینڈ چلانے والے بھی آ جاتے ہیں، اس کو سپورٹ کرنے والے بھی آتے ہیں، آپ کے گروپس بن گئے ہیں اس کو، اور یہ سوٹ کرتے ہیں، تمام پاورز کو سوٹ کرتے ہیں. سو اس میں اس کا سلوشن ہے کوئی؟ جی بالکل ہے سلوشن فریہ. دیکھیے اور سلوشن اور کسی نے نہیں، میں نے ذاتی طور پہ نہ صرف یہ کہ موجودہ وزیر اطلاعات کو دیا، موجودہ وزیر مملکت برائے اطلاعات کو دیا، اس سے پہلے شبلی فراز صاحب تھے ان کو دیا، اس سے پہلے فردوس عاشق ایوان صاحبہ ان کو دیا، اس سے پہلے مریم اورنگزیب تھی ان کو دیا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے جو وزیر اطلاعات تھے ان کو دیا. تو 2008 سے ہم یہ سجیسٹ کرتے آ رہے ہیں کہ بھائی ایک اچھا پراپر میڈیا کمپلینٹ کمیشن بنائیں اور اس کا ڈرافٹ جائے. اب آپ دیکھتے کہ جو یہ طارق بات ہے وہ بڑی بنیاد ہے، ان ساری خرابیوں کی بڑی بنیاد ہے. آپ نے جس انداز میں ٹی وی چینلز کے لائسنسز ایشوز کیے ہیں، جس انداز میں آپ نے وہ کرائٹیرین طے کیے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ آپ جس طریقے سے کسی چینل سے اگر آپ کو شکایت ہے تو اس کو آف ایئر نہیں کر سکتے، اس کا ایک پروسیس ڈیفائن ہے پیمرا کے تحت. وقت ہوا ایک بریک کا، وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ وی آر بیک. صاحب سلوشن کیا میڈیا ہی کو مل کر بیٹھ کے بنانا پڑے گا؟ گورنمنٹ تو اس کو مانیٹر کرے گی یا ریگولرائز کرے گی تو اس میں ریزسٹنس ہوگی. کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ اس کو چینلائز کیا جائے؟ پاور ہے، بہت ساری باتیں ہیں، لوگوں کی گریونسز ہیں، سو اس کا کیا پلیٹ فارم ہونا چاہیے؟ دیکھیں قانون سازی تو پارلیمنٹ نے کرنی ہے، پالیسیز گورنمنٹ نے بنانی ہے، ان پٹس وہ یقیناً جو قانون بنانے والے ادارے ہیں ان سے بھی لیں گے، میڈیا سے بھی انہیں ان پٹس لینی چاہیے. اور مظہر عباس کے ہی میں ایک آئیڈیا ہے جو وہ بہت دفعہ پروگرامز میں دے چکے ہیں کہ ڈیفیمیشن لاز جو ہیں ان کو اتنا پرفیکٹ بنا دیا جائے، ان کو اتنا ایفیکٹو بنا دیا جائے کہ میڈیا پہ بیٹھ کے لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھالی جائیں. میرے جیسے اینالسٹ بھی آ جاتے ہیں اور ہر ایک کو جو دل ہے کہنا ہے کہہ دیتے ہیں، اداروں کے بارے میں جو کچھ کہنا اور لوگ کہہ کے دے گیٹ اوے ود اٹ. تو ڈیفیمیشن لاز بھی مضبوط کریں اور باقی قوانین بھی، تاکہ نہ تو حکومت میڈیا کو دبانے کے لیے، سپریس کرنے کے لیے اپنے ہتھکنڈے استعمال کر سکے، اور کیونکہ اب یہ ایک بہت بڑا کمرشل کنسرن بھی بن گیا ہے نا میڈیا. اگر آپ دیکھیں تو یہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں بڑے پاورفل لوگوں کے ہیں، اور اس میں سے بہت سارے حکومت کے اندر ہیں، بہت سارے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں لوگ جن کی چینلز ہیں یا اور بہت بڑے جگہوں پہ بیٹھے ہیں. تو یہ پاورفل لوگ ہیں جن کے یہ میڈیاز ہیں، اور ان کو اسی انفلوئنس کے اعتبار سے استعمال بھی کیا جاتا ہے. یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ میڈیاز کے جو ڈفرینٹ چینلز ہیں ان کے بائسز نہیں ہیں، بائسز بھی ہیں کیونکہ ان کے کمرشل انٹرسٹ بھی ہیں. تو میرے خیال میں ایک ہی طریقہ ہے کہ قوانین بنا دیے جائیں اور پھر ان کو عدالتی طریقے سے یا جوڈیشس طریقے سے ان قوانین کا احترام کرتے ہوئے ان کو استعمال کرنا چاہیے. ایکسس جہاں بھی ہو وہاں پھر قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور عدالتوں کا ایک نظام اگر ایفیکٹو ہو تو وہ قانونوں پہ عمل درآمد بھی کروا سکتے ہیں. سو حافظ طارق صاحب، ڈیفیمیشن لا کے حوالے سے بات کی گئی ہے. یہاں پر ایک میٹنگ ہوئی کچھ عرصے پہلے اہم راولپنڈی میں. وہاں پر پاکستان کی بڑی اہم شخصیت نے جرنلسٹ سے یہ شکوہ کیا کہ آپ لوگ کسی بھی چینل پہ بیٹھ کے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں ہمارے خلاف، تو ہمارے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو کیٹر کر سکیں. سو یہ ایک آپ سمجھتے ہیں ہینڈی کیپ ہے اس وقت لوگوں کے لیے؟ نہیں، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے تو کوئی آدمی پرسو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اگر کوئی پرسو کرتا ہے
تو عدالتوں کے اندر وہ سالوں مقدمات جو ہے وہ پینڈنگ رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہی معاملہ آپ نے دیکھا کہ جب چینلز کے اوپر کچھ خبریں چلیں ڈیفیمیشن کی اور وہ یو کے اندر وہ معاملات آئے تو وہاں پہ ان کو باقاعدہ معافی بھی مانگنی پڑی. یعنی وہی پروگرامز جو پاکستان میں چلے اور سالوں ان کی ایک بھی ہیئرنگ نہیں ہوئی, وہاں یو کے کی عدالتوں سے نہ صرف ان کے فیصلے ہو گئے, ان کے اوپر پینلٹیز ہو گئی, وہاں معافیاں مانگی. اور ڈھٹائی کا عالم یہ ہے کہ وہاں معافی مانگی اور یہاں کہا کہ ہم اپنی بات کے اوپر قائم ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں ان کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے قوانین موجود ہیں لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنے میں کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے. کیوں کہ حکومت یہ چاہتی ہے, کوئی بھی حکومت ہو, چاہے پی ٹی آئی کی ہو, پیپلز پارٹی کی یا نون لیگ کی, وہ یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے ساتھ یا تو اسکرو کر کے اپنا کام کرا لیں یا ان کے ساتھ مفادات کا کوئی ریلیشن بلڈ کر کے اپنا کام کرا لیں. اب معاملہ کیا ہے کہ اب ایک منڈے کو ایک اور میٹنگ ہونے جا رہی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی اور حکومت پاکستان کی. ڈیفیمیشن لا کے اوپر ہم نے پورا پروپوزل ان کو دیا ہے, کریں کام, اس کے لیے ایک کمیٹی ہے جو کہ کام کر رہی ہے اور اس کے اوپر ہم کہتے ہیں اب بالکل ہم تیار ہیں. فیک نیوز کی ڈیفینیشن انہوں نے ہم سے مانگی, ہم نے وہ بھی دے دی کہ جی ہم تیار ہیں اس کے اوپر کام کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو لاز ہیں ہم نے یہاں تک کہا کہ پیمرا کو حکومت کی جو امبریلا ہے اس سے نکالے اور پارلیمنٹ کی جو انفارمیشن کمیٹی ہے اس کے انڈر میں لے کے آئیں, ایک کرائیٹیریا سیٹ کریں, اس کے تحت چیئرمین پیمرا کا تقرر کرے اور وہ پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے وہ اس کو سپروائز کرے تاکہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے انفلوئنس میں نہ ہو. مگر ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ یا تو ورکرز کو اور مالکان کو آپس میں لڑا دیں تاکہ کسی طریقے سے اپنا فائدہ لے لیں, یا وہ یہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسے قانون لے آئیں یہاں پاکستان کے اندر ایڈورٹیزمنٹ کو ایز اے ٹول استعمال کیا جاتا ہے, یہاں پولیٹیکل انفلوئنس کو ایز اے ٹول استعمال کیا جاتا ہے, یہاں مفادات کو ایز اے ٹول استعمال کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے امپارشل چیزیں ہو نہیں سکتی ہیں. اور جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں, یہ اپنی اپنی جو ہے صرف میڈیا کے پیچھے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اور بزنس انٹرسٹ ہیں وہ حاوی ہوتے ہیں اور وہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی اسکرین کے اوپر. آپ بڑے مزے سے پتا کر سکتے ہیں کہ فلاں چینل نے تو حکومت کے خلاف کوئی بات کرنی ہی نہیں ہے اور فلاں چینل نے حکومت کے حق میں کوئی بات نہیں کرنی, فلاں نے کوئی موقع تعریف کا ہاتھ سے جانے نہیں دینا اور فلاں نے کوئی موقع تنقید سے ہاتھ سے جانے نہیں دینا. اس سچویشن میں کیا چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ مظہر عباس صاحب لاسٹ منٹ ہے, لیکن سلوشن آپ نے کہا کہ آپ نے اتنی دفعہ بھیجا مختلف انفارمیشن منسٹرز کو, تو نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل ول تو نہیں ہے, لیکن جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ٹیررزم کے خلاف کیسے رپورٹنگ کرنی ہے, ٹیررزم پر تمام چینلز اکٹھے ہو گئے تھے, انہوں نے خود کوڈ آف کانڈکٹ بنایا تھا. یہ اب ایک سوشل ٹیررزم ہو رہا ہے, اس پہ بھی کیا آپ سمجھتے ہیں تمام چینلز کو اکٹھا ہونا چاہیے اور خود سے کوئی لائحہ عمل بنانا چاہیے؟ مظہر صاحب دیکھیے فریہ, خود سے بھی بالکل بنانا چاہیے اور کچھ نہیں تو کم سے کم ایڈیٹر کے انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ کرنا چاہیے, ایڈیٹر کو امپاور کرنا چاہیے. ایڈیٹر آخر میں ریسپانسبل ہوتا ہے, وہ ریسپانسبلٹی لیتا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن گورنمنٹ اور ریاست کیا کر رہی ہے؟ ابھی آپ نے مثال دی کہ جی انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف اتنی بات ہوتی ہے, ہم کہاں جائیں؟ مطلب ان کے خلاف اگر کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہماری تو یہ اطلاعات ہیں کہ وہ جس طرح کا پریشر آتا ہے اس کے بعد ان کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس چیز پہ کوئی کامنٹ کر سکیں. یہ سارے پہلو اپنی جگہ ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ڈیفیمیشن لاز اگر آپ اسٹرانگ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا, یعنی آپ یہ کہنا سالوں میں ہوتا ہے جیسے ابھی حافظ کہہ رہے تھے, بات ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ قانون بنائیں گے تو اس قانون کے تحت آپ یہ کہیں کہ 6 مہینے میں سارے فیصلہ ہو جائے, فرض کریں 6 مہینے میں فیصلہ ہو جائے, اس کے بعد کسی اینکر کو, کسی رپورٹر کو, ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو, اس کے بعد میڈیا کی آرگنائزیشن کو خود یہ کہنا